वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस, मज़ीद लेक्चर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज हम गज़ल नंबर 3 जो कि मिर्ज़ा गालिब की है, इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह का हम पैटर्न वही रखेंगे जो हम रूटीन से करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेर, फिर हवाला, हवाले में गज़ल नंबर और शायर का नाम, फिर मफ़हूम और उसके बाद तशरीह, तशरीह में शायर का मुख्तसर तारुफ़। जी, हम अपनी तशरीह स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 1 है। मिर्ज़ा गालिब एक कादिर कलाम शायर थे। इनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा। आप उर्दू अदब बिलखुसूस उर्दू शायरी में मुमताज़ मकाम रखते हैं। आपकी उर्दू गज़लें मज़ामीन की रंगीनी, वुसअत नज़र और तख़य्युल की बुलंदी की बदौलत बहुत आला हैं। तशरीह तलब शेर में शायर अपने दिल को दिल नादां यानी बेवकूफ़ दिल कहकर मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि ए बेवकूफ़ दिल, तो इश्क भी करता है और फिर उस दर्द इश्क की दुआ भी मांगता है। हालांकि ये दर्द इश्क ऐसा दर्द है जिसकी दुआ किसी के पास भी नहीं, चाहे वो इब्ने मरियम ही क्यों ना हो। बकौले गालिब, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। एक और मुकाम पर गालिब कहते हैं कि इश्क दर्द की दवा भी है और दर्द ला दवा भी है। फरमाते हैं, इश्क से तबीयत के ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। मज़ीद अपने दिल को मलामत करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जब दिल की ख्वाहिश गालिब आ जाती है तो वो दिमाग के फ़ैसले मानने से इनकार कर देता है। दिल के फ़ैसले जज्बाती होते हैं, इसलिए गालिब ने अपने दिल को नादान कहा है। वो अपने दिल से अपने दर्द का दरमा पूछ रहा है। शेर नंबर 2 है। इसमें शायर बयान करते हैं कि जो शायर है वो अपने महबूब को हर वक्त अपने सामने देखना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, लेकिन इसका महबूब क्या है, इससे उकताया उकताया सा लगता है, इससे बेजार लगता है। गालिब को इस बात पर बहुत हैरानी है। एक आम तौर पर यह रवायत है कि इश्क अव्वल दर्द दिल माशूक पैदामी शूद, यानी ये फ़ारसी का मिसरा है। फ़ारसी की ये रवायत है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है, मगर गालिब कहते हैं कि या इलाही, ये कैसा इश्क है कि हम तो इसके इश्क में मरे जाते हैं। इनसे मुलाकात के इंतहाई मुश्ताक और मुंतज़िर नज़र आते हैं और वो हमसे हर वक्त बेजार रहते हैं। इसके महबूब की बेजारी का आलम यह है कि बकौले गालिब, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गोया महबूब का ये रवैया आशिक की जानिब बहुत तहकीर अमेज़ है और गालिब इस सूरत हाल पर बहुत हैरान है कि इश्क का नतीजा तो इश्क ही होना चाहिए, मगर यहाँ तो सूरत हाल ही इसके बरअक्स है। मैं तो तह दिल से अपने महबूब की कुर्बत का ख्वाहिशमंद हूँ और मेरा महबूब मुझसे दूर दूर नज़र आ रहा है। शेर नंबर 3 है। इसमें शायर बयान करते हैं कि अपनी इस हसरत का इजहार करते हुए कि काश कभी तो महबूब ने इनसे पूछा होता कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तो मैं भी इसे इसका जवाब देता कि मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, मगर महबूब की महफिल में खामोश खड़ा रहता हूँ। शेर है। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। शायर अपने महबूब की बाबत ये गुमान दिल में रखता है कि वो इधर उधर के लोगों से शायर के बारे में पूछता रहता है, जबकि शायर चाहता है कि वो खुद शायर से बात करे। वो समझाने के अंदाज में कहता है कि मेरे मुंह में भी ज़ुबान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। दूसरों से मेरे बारे में पूछने की बजाय अगर मेरा महबूब खुद मेरे से बात कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर है और मेरे लिए भी खुशी का बाइस है, मगर ऐसा नहीं है। शेर नंबर 4। इस शेर में शायर बयान करते हैं कि हम उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद रखते हैं
جو وفا کے مفہوم اور لفظ ہی سے ناآشنا ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ وفا کہتے کسے ہیں۔ وہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہرجائی اور بے وفا ہیں، حالانکہ وفا کا جواب وفا ہی سے ہونا چاہیے۔ بقول جعفر بلوچ، ہم وفادار تھے، وہ بھی کرتے وفا چاہیے تو یہ تھا، مگر وفا آشنا لوگ کسی سے بھی وفا نہیں نبھا سکتے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ یہ ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ان لوگوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو اتنے معصوم اور بھولے بھالے ہیں کہ وفا اور جفا میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ان کی لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ کسی روز وہ نہ چاہتے ہوئے نادانستگی میں بھی وفا کی جائیں، یعنی کہ ہم سے وفا کر جائیں۔ بس یہی امید ہمیں سہارا دیتی ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کا دل ہماری طرف مائل ہو اور ہماری امید بر آئے، ہمیں اپنی وفا کے بدلے میں وفا ملے۔ ویسے تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وفا کیا چیز ہے۔ شعر نمبر 5 ہے۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو درویش اور فقیر سے تعبیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درویش اس کے علاوہ اور کیا صدا دیتا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، یعنی جب تم اہل دنیا پر، اہل زمین پر خیر و بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہی ہوگی۔ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی کہ شاعر یہاں پر اپنے محبوب کا احساس کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ بھلائی ہو، وہ کبھی پریشان نہ ہو، اس پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے اچھا اجر ملتا ہے، جبکہ برائی کے بدلے میں برائی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اس لیے شاعر بھی یہی چاہتا ہے، یہی کہتا ہے کہ اپنے محبوب سے کہ تو بھی بھلا کر تاکہ تیرے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ شعر نمبر 6۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے بڑی چاہت ہے، بے پناہ محبت ہے، وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے دعا کرنے کی بجائے اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہے۔ بقول شاعر، موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بھیس میں آئے۔ شاعر یہاں مزید کہتے ہیں کہ وہ ان عاشقوں میں سے نہیں ہے جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ وہ زبانی دعاؤں سے ناواقف ہے، جان نثار عاشق ہے اور جان جیسی قیمتی شے قربان کر کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ بقول شاعر، سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ الغرض اس شعر میں جذبہ عشق پوشیدہ ہے جو انتہائی عرفہ والا معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کے پیش نظر ایک حسین مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے جان نثار ثابت قدم رہتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ اس شعر میں شاعر کے انداز بیان میں عاجزی کا اظہار ملتا ہے۔ بیان سادہ ہے لیکن انفرادیت قائم ہے۔ شاعر اس میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے حقیر و ادنا ہوں اور تمہارے نزدیک میری حیثیت کچھ نہیں۔ میری ناقدری صرف اس لیے ہے کہ مفت فراہم ہو گیا ہوں، یعنی کہ آپ کو مفت میں مل رہا ہوں۔ بقول شاعر، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ تو میرا اشتیاق تو دیکھ کہ میں کس قدر تجھے پا لینے کا آرزو مند ہوں، یعنی کہ کس قدر خواہش رکھتا ہوں۔ یقیناً میں اس قابل بھی نہیں کہ تجھے دیکھوں اور تمہاری توجہ حاصل کر سکوں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر لوگے تو کوئی برا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وفا اور خلوص کی جنس ہے۔ لیکن یہاں پر محسن نقوی کہتے ہیں، ہم ایسے خاک نشیں کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں
تولتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو اپنے محبوب کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور بار بار اسی لیے اسی بات پر زور دے رہا ہے کہ اگر میں آپ کو مفت میں مل جاؤں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح۔ اب ہم غزل نمبر 3 اس کی ایکسرسائز یعنی کہ اس کی مشق کریں گے۔ سوالات آپ بک سے دیکھیں گے، میں اس کی ہیڈنگ کے ساتھ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوں اس کے آنسرز کو، تو آپ اس کو سنتے ہوئے یاد کریں گے۔ کویسچن نمبر 1 یعنی کہ الف ہے، وفا کی امید۔ شاعر کو اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ بے ہے ہیڈنگ نادان، شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ جیم ہے مشتاق اور بیزار، شاعر نے اپنے آپ کو مشتاق اور محبوب کو بیزار کہا ہے۔ یعنی کہ مشتاق کون ہے؟ شاعر ہے، اور محبوب جو ہے اس کا بیزار ہے۔ درویش، یہ دال کی ہیڈنگ ہے آنسر کی، اور اس کا آنسر ہے درویش کے لب پر صدا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ ہاں کے بعد ندائیہ کی علامت، اور اس کے بعد آپ نے شروع میں لگانی ہے شروع ووین اور آخر میں ختم ووین۔ ہے اپنی قیمت ہیڈنگ، آنسر ہے شاعر نے مانا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری محبت مفت حاصل ہو رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ہے کویسچن نمبر 6 جملے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جملے بہت آسان ہیں۔ یہ میری کلاس 9 بہت اتنی انٹیلیجنٹ تو ہے کہ یہ کر سکتی ہے، تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے جملے خود کرنے ہیں، اور اگر اس میں کہیں بھی پرابلم ہو تو آپ واٹس ایپ پہ میرے سے ڈسکس کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہوئی ہے۔ مشتاق اور بیزار، یعنی کہ وہ شوق رکھتے ہیں اور وہ اس سے بیزار ہے، اکتائے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ یہ ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان میں انہوں نے جو لفظ دیے ہیں وہ ہیں نادان، یعنی کہ اس کا متضاد ہے دانا، دن کا رات، نیکی کی بدی، موت زندگی، آزاد غلام۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 7۔ یہ ایسے کویسچن ہیں کہ یہ آپ غزل کو پڑھتے ہوئے خود کریں گی، اوکے۔ یہاں پہ کویسچن نمبر 8 ہے، مذکر اور مؤنث کی وضاحت کریں، یعنی کہ ان کو الگ کر کے لکھیں۔ الگ لکھنے کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی اس کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ ان کے اگر آپ سینٹینسز ذہن میں بنا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے مذکر الفاظ کون سے اور مؤنث کون سے ہیں۔ لیکن آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ مذکر الفاظ ہے دل، مدعا، ماجرا، مؤنث الفاظ ہے صدا، جان، دعا۔ یہ تھی ہماری ایکسرسائز، یعنی کہ ہماری غزل کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے غزل کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 4 اس کی آپ نے تشریح نوٹس پر کرنی ہے مکمل پیٹرن کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ نے ساری تشریح یاد کرنی ہے اور خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کے معنی آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو ڈیفائن کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جو ہم نے سوالات کے جوابات کیے ہیں وہ بھی آپ یاد کریں گی۔ کوشش کریں کہ ہم جتنا کام کر لیتے ہیں اس کو آپ کمپلیٹلی یاد کیا کریں، اوکے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔